वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म को कच्ची के इलाका में सड़कों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम पर ब्रीफिंग दी गई। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। वज़ीर आज़म का बहाली के लिए काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहा, कुछ दिन के बाद मैं फिर फ़ज़ाई दौरा करने आऊँगा। मॉनसून की हालिया बारिशों से मजीद एक बच्चा जाँ बहक। बलूचिस्तान में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 260 हो गई। 146 मर्द, 59 खवातीन और 76 बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक बारिशों से 164 अफराद जख्मी हुए। सैलाबी सूरत हाल खतरनाक। मंछर झील में कट लगा दिया गया। महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक मंछर झील को कट लगाने के बाद पानी गांव करनपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल होगा। कट के बाद झील से पानी का दबाव 30% कम होगा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकीनों की नकल मकानी शुरू। मुतादिद इलाकों में लोग बोरियों में मट्टी भरकर बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। मंछर झील में RD-14 पर कट लगाने का फैसला टाउन्स को बचाने के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। कहा, इस जगह कट लगाया गया जहां वज़ीर आला का अपना घर है। कट लगने से 5 UCs वाड़ा, बोबक, अराजी, जाफराबाद और चन्ना मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से 1,25,000 लोगों को नकल मकानी करना पड़ेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने, लूट मार के वाक़यात। सैलाब ज़दगान के लिए भेजे जाने वाले सामान को लूट लिया जाता है। कमिश्नर DG खान ने इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि पेशावर भिकारी इमदादी सामान के ट्रक लूट लेते हैं, जिसकी वजह से सामान मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँच पा रहा। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से स्प्रे न करने पर भी शिकायत। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। तुर्किया का एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कबल अज़ी इमदाद बढ़ाने पर वज़ीर आज़म ने चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। सारिफीन के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर नए बिलों की अदायगी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रिलीफ के तहत 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिलों में ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघा का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब से जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, इमदादी कार्रवाइयों को मुअस्सर बनाने के लिए रिलीफ फंड्स कायम किए गए हैं। शायकीन दिल थाम लें, सुपर 4 मरले में आज पाक भारत टाकरा देखने के लिए हो जाएं तैयार। अहम मैच में भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नहीं होंगे दस्तयाब। शाहनवाज दानी हुए इंजरी का शिकार। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल दुबई के होटल में डिनर। PCB ने डिनर की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर को देखा गया। डिनर मैनेजर मंसूर राना की जानिब से दिया गया। स्क्वाड के अरकान और फैमिलीज की भी शिरकत। और कोरोना की छठी लहर के वार जारी। मजीद 3 मरीज जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,041 टेस्ट किए गए। 228 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस में मुब्तला 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مصروف مزدوروں کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے کوئٹہ پہنچے۔ وزیر اعظم کو ضلع کچھی میں سیلاب متاثرہ روڈ اور ریلوے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ سروے کے لیے باہر کے کنسلٹنٹ لا رہے ہیں اور انفراسٹرکچر کی بحالی میں بہتر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کو سراہتے ہوئے انجینئرز اور حکام کی تعریف کی۔ مصیبت کے وقت سے نکلتی ہیں، امتحانوں سے نکلتی ہیں۔ میں اس موقع کے اوپر جتنے بھی یہاں پر محنت کشوں نے، مزدوروں نے اور جو دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ان کے لیے میں یہاں پر 30 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ ان کو بالکل میرٹ کے اوپر ان کو یہ انعام دیا جائے۔ میں جناب وزیر اعظم صاحب کو گزارش کروں گا اور سیکرٹری NHA کو میں گزارش کروں گا اور ساتھ جو کمانڈانٹ ہیں، یہ ان کی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کنہوں نے کام کیا، اور 100% میرٹ کے اوپر یہ بیٹی ہماری ہے AC، یہ بھی اس میں شامل ہوگی اور یہ مل کے یہ کریں گے۔ اور 30 لاکھ کے ساتھ جناب بدنجو صاحب چیف منسٹر کا 20 لاکھ بلوچستان گورنمنٹ دیتی ہے، یہ 50 لاکھ روپیہ یہ اپنا الحمدللہ بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب، 50 لاکھ روپیہ تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے دن رات ایک کی ہے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اور یہ ماڈل جو ہے یہ محنت کا، یہ امانت کا اور دیانت کا اور خون پسینہ بہانے کا ایک رول ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکا کے صدر رانیل وکرمے سنگھا سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر وکرما سنگھے نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ سری لنکن صدر نے پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جو غیر متوقع قدرتی آفت کا عزم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزمائش کی اس گھڑی میں صدر وکرما سنگھے کا ہمدردی اور حمایت کے اظہار پر شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان بھر میں غیر معمولی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ سیلاب نے انسانی جانوں، ذریعہ معاش، مویشیوں، فصلوں، املاک اور اہم انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر وکرما سنگھے کو حکومت کے بہترین مربوط انسانی رد عمل سمیت ایک ریلیف فنڈ کے قیام سے بھی آگاہ کیا جس میں پاکستان اور بیرون ملک مقیم لوگ سیلاب کی مدد کی سرگرمی میں عطیات دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سیلاب کی شدت کے بارے میں بین الاقوامی برادری میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت کے عزم کا اعادہ کیا جس سے ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی منچھر جھیل میں سیلابی پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے RD-14 کے مقام پر کٹ لگا دیا گیا۔ محکمہ آبپاشی سندھ کے مطابق منچھر جھیل کو کٹ لگانے کے بعد پانی گاؤں کرنپور اور انڈس لنک کے درمیان سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں داخل ہوگا۔ کٹ کے بعد منچھر جھیل سے پانی کا دباؤ 30% کم ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر سیون مصطفیٰ فرید کا کہنا ہے کہ منچھر جھیل کو باغ یوسف کے قریب RD-14 کے مقام پر کٹ لگایا گیا ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، جبکہ میہر اور جوہی شہر کے رنگ بندوں پر بھی پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد شہری بوریوں میں مٹی بھر کر بندوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونے سے بند ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور بند ٹوٹنے کی صورت میں سیون کی 5 یونین کونسلیں ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ منچھر جھیل میں RD-14 کے کٹ لگانے کا فیصلہ ٹاؤنز کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ اس جگہ کٹ لگایا گیا جہاں وزیر اعلیٰ کا اپنا گھر ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منچھر جھیل کو کٹ لگنے سے 5 UCs وہاڑو، بوبک، اراضی، جعفر آباد اور چنہ متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے 1,25,000 لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔
شرجیل میمن نے کہا کہ لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے حکومتی مشینری موجود ہے۔ یوسی باجارہ اور چھانگارہ میں پہلے ہی متاثر ہیں۔ تعلقہ سیون کا کافی حصہ بری طرح متاثر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے اب تک 1,06,94,000 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریلیف کیمپس میں 6 لاکھ سے زائد لوگ ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کو 1,15,000 راشن کے بیگز کا آرڈر دے دیا گیا ہے، جبکہ 8,000 بیگز ملے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ وینڈر سے راشن لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ اس وقت 23 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ وبائی امراض کو روکنے کے لیے ہر طرف ریلیف کیمپس میں میڈیکل کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ منچھر جھیل میں طغیانی کے باعث بند پر پناہ لینے والوں کو کئی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ طغیانی کی وجہ سے علاقے میں سانپ نکل آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بند RD 62 پر شہری محمد قاسم ملہ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ متاثرہ شخص کو علاج کے لیے 18 کلومیٹر دور سیون شریف لے جایا گیا۔ دوسری جانب ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ دادو میں سیلاب زدہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث بندوں میں پانی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ سیلاب کے باعث علاقے میں کچھ سانپ نظر آئے ہیں، جن کے شہریوں کے واقعات میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے خدشے کے باعث سندھ کے ضلع جامشورو کی 5 یونٹ کونسل خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کا کہنا ہے کہ سیون شریف کے مقام پر منچھر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہے۔ 2 مقامات پر جھیل کے بندوں پر شدید دباؤ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے محمد علی میمن سے۔ جی محمد علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر جامشورو کا آج اہم اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد منچھر جھیل کو یوسی جو ہے اس کے مقام پر خود دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 5 یوسی جو متاثر ہو رہی ہیں، جس میں یوسی آراضی، یوسی کرمپور اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا آبائی علاقہ سیون شریف، وہ جو CM ہاؤس ہے، وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 یوسیز کے علاوہ جو سیون سے کا قریبی شہری بھانسید آباد ہے، اس کا زمینی رابطہ جو ہے ابھی سیون سے منقطع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دادو اور حیدرآباد جانے والی ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ DC جامشورو کے بعد اعلان کے بعد جو ہے علاقے مکین اپنے آپ کی مدد جو خالی مکان کر کے گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ریسکیو عمل نہیں جاری کیا گیا ہے۔ محمد علی میمن، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1290 ہو گئی۔ NDMA کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں 22، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 12,588 افراد بھی زخمی ہوئے۔ 5,44,300 سے زائد گھر تباہ ہوئے۔ 9,23,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق 243 پل اور 177 دکانیں بھی سیلاب سے متاثر ہوئیں۔ 5,563 کلومیٹر سڑکیں بھی بارش اور سیلاب میں تباہ ہوئیں۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں 7,36,000 مویشی جو ہیں وہ سیلاب میں مارے گئے۔ راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ سیلاب زدگان کے لیے بھیجے جانے والے سامان کی لوٹ مار کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسپرے بھی نہیں کیا جا رہا۔
कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा ने इंतजामिया को मरासला जारी किया है, जिसके मुताबिक पेशावर भिखारी इमदादी सामान के ट्रक लूट लेते हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने बताया कि लूटमार की वजह से इमदादी सामान मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँच रहा। मुखैर हजरात को भी इमदादी सामान की तकसीम में मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सामान लाने वाले मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों के काफिलों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फाजिलपुर सिटी में नामालूम अफराद रात गए 23 राशन बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। बन्नू में नहर मुरवत कैनाल की आबी गुजरगाह सैलाब की वजह से बंद हो गई। मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद खान से। जी फ़िदा मोहम्मद, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू में नहर मरवत किनाल। यहाँ एक बहुत बड़ी नहर है और नहर में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पानी नज़र आ रहा है नहर में, ये पानी इधर खड़ा है, आगे नहीं जा रहा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी पिछले दिनों, इसमें इस नहर के हिफाजती पुश्ते जो हैं वो पानी बहा कर ले गई हैं और यहाँ पर जगह जगह पानी के लिए गुजरगाहें बनाई गई हैं, आबी गुजरगाहें जिस पर ऊपर लोग चलते हैं और उसके नीचे पानी जाता है नहर का। वो गुजरगाहें सैलाब की वजह से बंद हो गई है, हिफाजती पुश्ते भी ख़राब हो गई हैं, तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। अगले चंद दिनों में यहाँ पर जो खेती बाड़ी का अमल है वो शुरू हो जाएगा। लोगों को पानी की ज़रूरत होगी यहाँ के किसानों को। तो इन किसानों का मुतालबा है कि मौसम जो आएगा खेती बाड़ी का, फसल बोने का, फसल की बुवाई का, वहाँ तक अगर इस पर काम किया जाए और इसको ठीक किया जाए, इसकी आग भी गुजरगाहें खोली जाए और हिफाजती पुश्ते तामीर की जाए ताकि लोगों को फिर फसल की बुवाई में आसानी हो। दूसरा जो नहर के साथ जुड़ा हुआ मसला है, ये नहर मरवत किनाल की सड़क है जो बन्नू एयरपोर्ट से तकरीबन टांग तक जाती है, जंडोला तक। इस पर काफ़ी इलाकों के ज़िला लक्की और ज़िला बन्नू के लोग आमदोरफ्त करते हैं और इस रोड पर काफ़ी शदीद तकलीफ़ का सामना लोगों को हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीमार होते हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। तो लोगों का कहना है कि इस सड़क पर इसकी हालत इतनी ख़राब है कि जब वो मरीज़ लेके जाते हैं बन्नू शहर तो उनका मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो लोगों का ये डबल मुतालबे हैं, 2 मुतालबे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, हमारी इनसे बात हुई है कि यहाँ पर हिफाजती पुश्ते नहर पर तामीर की जाए। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा अला यार भी सैलाबी पानी की लपेट में, कई इलाके ज़ेर आब हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी पानी के सूबा बलोचिस्तान के कई ज़िला डूब गए। जाफराबाद के इलाके सैलाबी पानी से दो चार हैं। हेडक्वार्टर शहर डेरा अला यार का और मलहका इलाके सैलाबी पानी से ज़ेर आब आ गए हैं। लोग बेयार और मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से आवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं, ना ही टेंट, ना ही राशन और ना ही सेहत आमा की जानिब से अद्वियात दी गई हैं। सैलाबी पानी पीने से लोग कई महलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जानवर भी मर गए। वेटरनरी अस्पताल के अमला ने भी मुंह फेर लिया। लोगों का कहना था कुछ भी नहीं सर, काश न मिलो न राशन, न माल जो दवाई, न को अटो, न को टेंट, कोई आयो पूछा करने न आयो, अच्छा भी नहीं दिया है। वो अपने सिफारिश के बंदों को देता है, अपने बंदों को देता है और दूसरों को देता भी नहीं। बच्चे जो है बीमार हैं, भूखे हैं बेचारे, वो मर रहे हैं भूख के। राशन दे, हमारे को छपरा बना के बैठे हैं। सबसे पहले तो हमारे को टेंट चाहिए, हम बैठे कैसे, हमारे बच्चे धूप में पड़ी है। खेमे चाहिए हमें, खेमे है ही नहीं हमारे। एक हमारी इसका कोई इलाज के लिए क्या नहीं है। ठट्ठा के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, राशन, न पीने का साफ पानी और ना ही रहने को टेंट। छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद कड़ी धूप में मदद के लिए पुकारने लगे। मजीद क्या सूरत हाल है, इस पर आगाह करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुल्फकार अली। जुल्फकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्ठा सिजाउल कौमी शाहराह पर। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि बरसात मुतासिर जो बरसात के सताए हुए लोग कच्चे से
جو ان کے جو گاؤں تھے وہ زیر آب آ گئے تھے، وہ یہاں پر مین نیشنل ہائی وے روڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے شدید گرمی میں. ان کے بچے اور خواتین وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور جب ہم نے یہاں پہ برسات مستحقین سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا، نہ ہمیں ٹینٹ دیا گیا ہے، نہ کوئی راشن دیا گیا، نہ ہی کوئی پینے کا صاف پانی مہیا کیا ہے. تو یہاں پہ جو موجود برسات متاثرین ہیں ان کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ سندھ کے شہر دادو میں پانی میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے فوری 2 ہوور کرافٹس تعینات کیے گئے ہیں. ترجمان پاک بحریہ کے اعلامیے کے مطابق پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری ہے. پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہوور کرافٹس کے ذریعے دادو کے گوٹھ احمد خان چانڈیوں سے 23 محصور افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں سے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے. پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں متاثرین سیلاب کو راشن، طبی امداد اور دوائیں بھی دے رہی ہیں. ترجمان پاک بحریہ کا مزید کہنا ہے کہ رازن پور، ڈیائی خان، میرپور خاص، سکھر اور دیگر علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک بحریہ مشکل میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہے. ترکیہ سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد لے کر ایک اور طیارہ پاکستان پہنچ گیا ہے. جمعہ کو ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان سویلیو اور وزیر ماحولیات مراد خرم سمیت 17 رکنی وفد سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں پہنچا تھا. ادھر امریکی اراکین کانگریس کا وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے آج پاکستان پہنچے گا. آپ کو بتائیں کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر رجحان ریڈار سروسز کو 13 سپتمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے رجحان ریڈار سروسز کو 13 سپتمبر تک بند رکھنے کا نوٹم جاری کر دیا. بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے طیاروں کو 220 ناٹیکل مائل تک ریڈار کی سہولت میسر نہیں ہوگی. نوٹم کے مطابق ریڈار انسٹالیشن تاحال سیلابی پانی میں موجود ہے. رجحان ریڈار بند ہونے کی وجہ سے ریڈار کا ڈیٹا لاہور اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر پر دستیاب ہوگا. رجحان ریڈار سروسز ایریا میں آنے والے تمام جہازوں کو 10 منٹ کے فاصلے پر پروسیجر کنٹرول کیا جائے گا. رجحان میں ریڈار ایریا میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے احتیاطی طور پر ریڈار سروس 13 سپتمبر تک بند رہے گی. بلوچستان میں سیلاب کے باعث بند تعلیمی ادارے 5 سپتمبر کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا. وزیر تعلیم بلوچستان نصیب اللہ مری کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تعلیمی ادارے 5 سپتمبر سے کھل جائیں گے. اسکولوں اور کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہوں گی. ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے نصیر آباد اور جعفر آباد کے اسکول کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. بارشوں اور سیلاب کے باعث صوبے میں تمام تعلیمی ادارے 22 اگست کو بند کیے گئے تھے. تحریک انصاف کے منحرف رہنما جہانگیر ترین نے سیلاب متاثرین کے لیے 10 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کر دیا. سابق رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے منحرف رہنما جہانگیر ترین نے امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے کاروباری اور مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ لاکھوں پاکستانیوں کی مدد کے لیے ایک مشترکہ قومی کاوش کی ضرورت ہے. جہانگیر ترین کی جانب سے سیلاب کے متاثرین کے لیے امدادی سامان، راشن، خیمے، ترپالیں، مچھر دانیاں، خواتین کے حفظان صحت کا سامان اور کیش بھی شامل ہے. وزیر اعظم کی جانب سے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے متعلق وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا.
وزیر اعظم کی ہدایت پر نئے بلوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بل ادائیگی کی آخری تاریخ میں توسیع بھی کر دی گئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ریلیف کے تحت 300 اور اس سے کم یونٹ استعمال کرنے والے سے بجلی کے بلوں میں ایندھن کی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو شہری بل ادا کر چکے ہیں آئندہ ماہ کے بلوں سے رقم کم کر دی جائے گی۔ ملک میں بجلی کے 3 کروڑ صارفین میں سے 1 کروڑ 71 لاکھ کو بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں دینا پڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ بہاولپور جلسے میں حیرت انگیز ٹرن آؤٹ رہا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بہاولپور جلسے کا ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گرمی کے باوجود خواتین کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی اور بہاولپور میں حقیقی آزادی جلسے میں حیرت انگیز ٹرن آؤٹ رہا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بہاولپور کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی بڑی تعداد کو مسائل کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ اپنی کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے عمران خان نے تحریک فساد شروع کی ہے۔ قوم سیلاب میں اور عمران خان اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیلاب میں ڈوبے جنوبی پنجاب میں بھی عمران خان کے سر پر شہباز شریف اور مریم نواز سوار رہے۔ بھوکے عوام کو کچھ دینے کے بجائے عمران خان نے پھر اپنی جھوٹی سیاست کا پیٹ بھرا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ IMF نے حکومت کے ساتھ 608 ارب روپے وصولی کا مزید معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 6 مہینوں میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا۔ سندھ میں سیلاب نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ جن منی لانڈرز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں تو انہیں دوسرے ملک کیسے دیں گے۔ لوگوں میں پیٹرول اور بجلی بل کا بل دینے کی سکت نہیں اور اب یہ مزید اضافہ کرنے جا رہی ہیں۔ ہمسایہ ممالک سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد شروع ہوتے ہی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد شروع ہو گئی۔ ایران اور افغانستان سے 47 لوڈڈ ٹرک پاکستان میں داخل ہو گئے۔ پاکستان نے 1000 میٹرک ٹن سے زائد پیاز اور ٹماٹر برآمد کیے ہیں۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں پیاز 124، آلو 86 اور ٹماٹر 230 روپے فی کلو میں اس کی قیمت مقرر کر دی گئی۔ پشاور میں 10 روپے کمی کے بعد پیاز 120 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے باعث ٹماٹر اور پیاز کی فصلوں کو بری طرح نقصان پہنچا، جس سے بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں ٹماٹر اور پیاز کی قلت پیدا ہو گئی۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں کورونا کی کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے شکار 3 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کورونا وائرس کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان میں مزید 228 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 114 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,591 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 19,041 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 3,01,78,771 کورونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔
जैकबाबाद में शहबाजपुर मोहल्ला के मकीनों का वापडा के खिलाफ एहतजाज। 2 घंटे से बौलान मेन रोड बंद करके सेप्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर रखी है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जान मोहम्मद मस्तोई से। जी जान मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जैकबाबाद के मेन शिकारपुर रोड पे, जो कि वापडा के खिलाफ अभी जो अहले मौला हैं उन्होंने धरना लगा दिया है। आइए मजीद हम उनसे बात करते हैं। एक तरफ मुतासरीन परेशान हैं तो दूसरी तरफ वापडा वाले इनसे पैसे मांग रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं अहले मकीन से। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, कल 12 बजे से अब्दुल जवाद बुक्टी एल से उसने हमारी बिजली काट दी है। कल 12 बजे से उसका कहना है कि मुझे पैसे दो। हमने कहा 30,000 पैसे दो। हमारा कहना है कि हमारे इस वक्त जो फ्लड आया है, बरसात हुआ है, उसमें हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। एक घर में ऐसे समझो कि 1.5 लाख तक नुकसान हुआ है। हमने उसको पैसे के लिए जवाब दिया है। उसने कहा है कि ठीक है। इधर जैकाबाद में कोई सैलाब आया है क्या, उसने बोला। मैंने कहा है कि जैकाबाद में ऊपर से अल्लाह साई ने बरसाया है इधर, इसलिए उसने बिजली काट दी है, फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। कितनी देर से आपकी लाइट बंद की हुई है? उसने ये कि रिश्वत के पैसे मांग रहा है। कल सुबह से 10 बजे से 10 बजे को बिजली बंद जेको आहे बंद करे छॾियो। स्टार्ट कर असां काफ़ी हिनखे चयोसीं, फोन कयोसीं, हो कयोसीं, हिन चयो बिजली असां स्टार्ट न कयो आहे। चए थो मां बिजली न कंदुमि स्टार्ट। हिन वक़्तु असां वटि सैलाब ज़ूरत हाल आहे, माण्हू परेशान लॻा पिया आहिनि। असांजी अपील आहे बिजली असां स्टार्ट करे वञे। हिन टाइम स्टार्ट करे पोइ असां रोड खोलींदासीं, न त हिन टाइम ते रोड असां न खोलींदासीं ऐं शाम जो असांजो एहतजाज वधी वेंदो। अहले मोहल्ला का ये भी कहना है कि एक तरफ तो हम मुतासिर हो चुके हैं, दूसरी तरफ इनकी करप्शन का पेट कौन भरेगा। मजीद ये आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। लाहौर की रिम मार्केट में 1 अरब मालियत की 3 कनाल सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा लिया गया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया लाहौर ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन में सरकार की रिम मार्केट में 3 कनाल जमीन को वागुजार करवा लिया गया। 3 कनाल जगह की मालियत 1 अरब रुपए है। एसी सिटी मोहम्मद मुर्तजा सुबह भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करने पहुंचे। ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी की। ऑपरेशन के मौका पर वार्ड सिटी, MCL और रेवेन्यू का अमला मौका पर मौजूद रहा। पुलिस की भारी नफरी को मुजाहमत के पेश नजर तैनात किया गया। भारी मशीनरी की मदद से 3 कनाल पर बने हुए स्ट्रक्चर को मुकम्मल मिसमार करवा दिया गया। DC लाहौर का कहना था कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में इतवार के रोज़ भी मुतहरिक LWMC के मुलाजमीन की हाजिरी और कारकर्दगी को चेक किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने राजगढ़, बेगम कोट, रेवज़ार गार्डन और इस्लामपुरा का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि LWMC के वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं। सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। अमला इतवार के रोज़ भी ड्यूटी पर मौजूद है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में सफाई सुथराई को यकीनी बना रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में इतवार के रोज़ भी मुतहरिक हैं। LWMC के मुलाजमीन की हाजिरी और कारकर्दगी को चेक किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने राजगढ़, बेगम कोट, रेवज़ार गार्डन और इस्लामपुरा का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि LWMC के वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं। सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। अमला इतवार के रोज़ भी ड्यूटी पर मौजूद है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपनी अपनी तहसीलों में सफाई सुथराई को यकीनी बना रहे हैं। PHA लाहौर की जानिब से सैलाब ज़दगान मुतासरीन की मदद के लिए अशियाए क़ुरनोश से भरा ट्रक जनूबी पंजाब राजनपुर रवाना कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए PHA पेश है। PHA लाहौर की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगाए गए इमदादी कैंप से ट्रक आज जनूबी पंजाब राजनपुर रवाना कर दिया गया। वायस में PHA लाहौर हाफिज इशान रशीद और ADG PHA लाहौर तासीर अहमद ने अपनी निगरानी में ट्रक रवाना किया। इस मौका पर PHA के डायरेक्टर्स और वर्कर्स ने सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करवाई। कैंप में मुलाजमीन और अफसरान ने दिल खोलकर अपने सैलाब मुतासरीन की मदद की और नकद अशिया और अशिया खुर्दनोश दी। इमदादी सामान में राशन, साफ पानी, अद्वियात, कपड़े, जूते, टेंट, खैमे व दीगर सामान शामिल था। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
صوبائی وزیر انڈسٹری و ہاؤسنگ پنجاب میاں اسلم اقبال اور ڈی سی لاہور محمد علی نے جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ میاں اسلم اقبال نے ڈی سی کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کیا۔ یورو سٹور پر ڈی سی کاؤنٹر کی بھی چیکنگ کی گئی۔ صوبائی وزیر نے ڈی سی کاؤنٹر کو نمایاں جگہ پر لگانے کی ہدایت کی۔ اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا۔ چینی، دال، چنا، بیسن اور دیگر اشیاء کے وزن کا بھی معائنہ کیا۔ پورا وزن ہونے پر سٹور انتظامیہ کو سراہا۔ جوہر ٹاؤن میں سبزی فروش کے سٹال کو بھی چیک کیا۔ ہر سبزی پر علیحدہ اس کے ریٹ لگانے کی ہدایت کی۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی سے بچایا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ صوبائی وزیر انڈسٹری و ہاؤسنگ پنجاب میاں اسلم اقبال اور ڈی سی لاہور محمد علی نے جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ میاں اسلم اقبال نے ڈی سی کاؤنٹر و اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کیا۔ یورو سٹور پر ڈی سی کاؤنٹر کو بھی چیک کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے ڈی سی کاؤنٹر کو نمایاں جگہ پر لگانے کی ہدایت کی۔ اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کمشنر لاہور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور عامر جان نے اضلاع کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اہداف کی فہرست جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام اضلاع کے ڈی سیز اور اے سیز کے لیے ہفتہ وار ٹاسک فہرست جاری کی جائے۔ ریونیو، ترقیاتی کاموں، نقشوں کی منظوری، پرائز کنٹرول، آٹا فراہمی، ڈی کینٹنگ اور سکولوں کی صفائی فہرست میں شامل ہوگی۔ اہداف فہرست میں ڈی ایس کیو، ٹی ایس کیو، بی ایس کیو اور آر ایچ کیوز کی سیریز کا جائزہ بھی شامل ہے۔ کمشنر لاہور کے حکم پر تمام اضلاع کے سی ای اوز ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے ہفتہ وار اہداف کی فہرست جاری ہوگی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ہر ہفتے میں 3 دن صبح 4 بجے لاہور شہر میں صفائی کو چیک کیا جائے گا۔ تمام افسران کی کارکردگی فہرست کا دفتر میں نہیں فیلڈ میں جا کر جائزہ لیا جائے گا۔ ہیلپ آرگنائزیشن کے سی ای او چودھری محمد شہزاد کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین قومی امن کمیٹی پاکستان پروفیسر محمود غزنوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ متاثرین کے لیے چنے، کھجوریں، منرل واٹر، دودھ اور بچوں کے لیے فیڈر بھجوائے گئے۔ تمام سامان لاہور کے علاقے کینٹ میں پاک آرمی کے کیمپ کے حوالے کر دیا گیا۔ چودھری محمد شہزاد نے چیئرمین قومی امن کمیٹی پاکستان بین المذاہبی امور پروفیسر محمد محمود غزنوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت سے تقریب کو رونق بخشی۔ چودھری محمد شہراز کا کہنا تھا کہ ہیلپ آرگنائزیشن چندہ اکٹھے کرنے والی ٹیم نہیں بلکہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے والی ٹیم ہے۔ پروفیسر محمود غزنوی نے سیلاب زدگان اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ اس موقع پر چودھری عمر حیات، مرکزی نائب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عدنان فیصل، ایڈوائزر وومن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب جبران حیدر شاہ، عارف خان نیازی اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، اور اس میں 1-2 مشورے بھی اور نصیحتیں دینا چاہتا ہوں اپنے تمام باقی دوستوں کو کہ اس ٹائم ہم جو ہے وہ صدر کینٹ کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں میرے بائیں طرف کینٹ کچہری ہے اور دائیں طرف میرے تعلیمی ادارے اور بازار ہے۔ تو میں یہاں کے جو ہمارے ممبرز ہیں، چونکہ میں مرکزی نائب صدر ہوں اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان کا اور ایسوسیشن آف پاکستان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ پاکستان ایک کیمپ میں موجود ہوں جو کہ ہیلپ آرگنائزیشن نے لگایا ہے، جسے چودھری محمد شہزاد صاحب چلاتے ہیں، اور انہوں نے خوراک اور فیڈر وغیرہ بچوں کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز وہاں پر بھجوانی چاہیے وہ خوراک ہے، اور خصوصاً خشک خوراک جیسے انہوں نے منتخب کی ہے، تاکہ وہ کچھ دن تک سٹور بھی کی جا سکے، ذخیرہ کی جا سکے، اور کھانے پینے کا سامان پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ وہاں پر سروائیو کر سکیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یونان جزیروں پر قبضے کی کوشش سے باز رہے۔ ترک صدر اردوان کہتے ہیں یونان
ایجن سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ ایجن کے جزائر کو غیر فوجی علاقہ کا درجہ حاصل ہے۔ ترکیہ وقت پڑنے پر ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجن جزیرے یونان کو 1923 اور 1947 کے معاہدوں کے تحت دیے گئے تھے۔ معاہدوں کے تحت یونان ان جزیروں کو مسلح نہیں کر سکتا۔ الزامات مسترد کرتے ہیں، اتحادیوں کو دھمکیوں سے آگاہ کریں گے۔ شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ ایشیا کپ T20 میں گروپ میچز کے اختتام کے بعد اب سپر 4 مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف اہم میچ میں بھارت کے آل راؤنڈر رویندرا دستیاب نہیں ہوں گے۔ وہ گھٹنے کی انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی کھلاڑی شاہنواز تہانی بھی گزشتہ میچ میں انجری کے باعث آج کے میچ سے باہر ہیں۔ سپر 4 کے پہلے مرحلے میں شارجہ میں سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں، جس میں سری لنکا نے افغانستان کو شکست دے دی، جبکہ بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان 6 ستمبر کو دبئی میں میچ ہوگا۔ قومی ٹیم 7 ستمبر کو افغانستان کے خلاف میچ کھیلے گی۔ 8 ستمبر کو دبئی میں بھارت اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ قومی ٹیم کا 9 ستمبر کو سری لنکا سے بھی دبئی میں مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ کا فائنل 11 ستمبر کو سپر 4 کی 2 ٹاپ ٹیموں کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت کے خلاف اہم میچ سے قبل دبئی کے ہوٹل میں ڈنر کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اپنی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈنر کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ تصاویر میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، نسیم شاہ، حارث رؤف، حسن علی، محمد نواز اور عثمان قادر کو دکھایا گیا ہے۔ ڈنر ٹیم میں مینیجر منصور رانا کی جانب سے دیا گیا، جس میں اسکواڈ کے اراکین اور فیملیز نے شرکت کی۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات امن نے ستمبر 1965 کی جنگ میں قوم کے بہادر سپوتوں کی جرأت اور شجاعت پر مبنی مختصر دستاویزاتی فلم جاری کر دی، جس میں 4 ستمبر 1965 کے دن لڑے جانے والے فضائی مارکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس بہتر تربیت اور جذبہ وہ واحد ہتھیار تھے جن کی مدد سے 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے ہندوستانی فضائیہ کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا۔ 4 ستمبر کے دن پاکستانی سرحدوں کے قریب تقریباً 150 ہندوستانی جہازوں کی موجودگی کے باوجود بھارتی فضائیہ کی جانب سے کوئی قابل ذکر کارروائی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس دن پاک فضائیہ کی جانب سے 34 ایئر ڈیفنس مشن اڑائے گئے۔ ان آپریشنز کا محور جوڑیاں اور اخنور کے علاقوں میں ہندوستانی آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ 4 ستمبر کو پاک فضائیہ نے پاک فوج کی درخواست پر ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے RT-33 ریکانیسنس جہازوں کے ذریعے 2 مشن بھی اڑائے۔ اس دن پہلی مرتبہ بھارتی ایئر فورس کے MiG-21 طیارے بھی ایکشن میں نظر آئے، جن کو ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے سکیسر کے رڈارز نے شناخت کیا، لیکن ان طیاروں کا پاک فضائیہ کے طیاروں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ وہ ہندوستان کے اندر ہی پرواز کرتے رہے۔ ہندوستانی فوج کے 24 سے 30 طیارے جوڑیاں میں پاکستان آرمی کی فارمیشن کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن پاک فضائیہ کے مختلف اوقات میں اڑنے والے 12 سے 16 جہازوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس دن کمانڈر ان چیف کے پشاور دورے کے موقع پر ان سے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے درخواست کی کہ ان کو بھی دشمن کے خلاف کارروائیوں میں شمولیت کا موقع دیا جائے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر آپریشن سرگودا سے ہو رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف نے پشاور کے جہازوں کو راکٹس اور بم کے ساتھ لیس کرنے کی اجازت دے دی۔ ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت اور پاکستان کے بارڈر کے قریب بڑی تعداد میں موجودگی اس چیز کا پیش خیمہ تھی کہ جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ پاک فضائیہ کے جانباز جذبہ شہادت سے لیس ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔